बाप का डेमेंशिया दिखाना, बाप को सारी दुनिया के सामने डेमेंशिया में दिखाना, माँ की कब्र दिखाना, माँ के बारे में अपनी फीलिंग्स शेयर करना, लोगों को इमोशनल करना, औलाद के ऑटिज़्म दिखाना, उसको एक कंटेंट बनाना। इसी तरह से माँ के कैंसर को, बीवी के कैंसर को एक कंटेंट बना लेना। घर के हर इमोशन को जो है वो यूज़ करना। ये क्या है? मैं किसी पे ना फ़तवा देने आई हूँ, ना मैं किसी से फ़तवा लेने आई हूँ, ना मैं फ़तवा माँग रही हूँ। मैं सिर्फ़ यहाँ पर इंसाफ़ की बात करूँगी, क्योंकि जब माशरे में इंसाफ़ ख़त्म होने लगता है, तो हक़ और बातिल की पहचान भी धुंधली होने लगती है। आज सोशल मीडिया पर एक अजीब-सा वर्डिक्ट बनाया जा रहा है, एक अजीब-सा बयानिया बनाया जाता है कि अगर कोई शख़्स अपने घर की सजावट दिखाए, अपनी महँगी-महँगी शॉपिंग्स दिखाए, अपनी हर खुशी, हर सफ़र, हर तकरीब, हर लम्हा दुनिया के सामने रखे, तो उसे कहा जाता है कितना पॉज़िटिव कंटेंट है। लेकिन अगर कोई शख़्स ये सवाल उठाता है, क्या हर चीज़ दुनिया को दिखाना ज़रूरी है? क्या बच्चों की तकलीफ़ भी कंटेंट होनी चाहिए? क्या वालिदैन की बीमारी भी लाखों लोगों के सामने होनी चाहिए? क्या वालिदैन की बीमारी जिसमें उनको पता ही ना हो कि उनके साथ क्या हो रहा है, उसको दुनिया को दिखाना चाहिए? क्या हर पर्सनल मोमेंट को पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाना चाहिए? क्या सिर्फ़ मेमोरीज़ को कैच अप करने के लिए, मेमोरीज़ को सेव करने के लिए हर चीज़ दिखा देनी चाहिए? तो फ़ौरन कहा जाता है कि ये रिएक्शन चैनल है, ये सिर्फ़ नेगेटिविटी फैलाता है। और अगर वही शख़्स कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी बात रखे, तो एक नई चीज़ सुनने को मिल जाती है कि अगर इतने ही दीनदार हो तो पहले मोनेटाइज़ेशन बंद करो, फिर इस्लाम की बात करो। आप क्या इस्लाम के ठेकेदार हो? मेरे पास सिर्फ़ एक सवाल है, अगर यही असूल है, तो फिर ये असूल सबके लिए क्यों नहीं है? अगर यूट्यूब से इनकम लेना एतराज़ है, तो ये एतराज़ हर क्रिएटर पर होना चाहिए। चलें, कोई अच्छी चीज़, कोई ऐसी चीज़, पॉज़िटिव चीज़ दिखा रहे हैं जिस पर आप उनको जस्टिफ़ाई कर रहे हैं, तो फिर ये इमोशंस के ऊपर बच्चों के, माँ-बाप की बीमारी, माँ-बाप की कब्रें, रिश्तेदारों की कब्रें, इस तरह के कंटेंट पे जो है, ये क्यों मोनेटाइज़ेशन ऑफ नहीं करते? और अगर इनसे इनकम लेना बज़ाते खुद एतराज़ नहीं, तो फिर सिर्फ़ उन लोगों पर एतराज़ क्यों जो किसी गलत ट्रेंड पर क्रिटिसिज़्म करते हैं? और एक सवाल और, क्या वाक़ई हर हँसता हुआ वीलॉग सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होता है? और क्या हर तनकीद सोसाइटी के लिए हार्मफुल होती है? अगर एक टीचर स्टूडेंट की गलती को आइडेंटिफ़ाई करता है, इंडिकेट करता है, तो क्या वो नेगेटिव है? अगर एक डॉक्टर किसी की बीमारी को डायग्नोज़ करता है, तो क्या वो नेगेटिव है? अगर एक इस्लामिक स्कॉलर रिलीजियस कोई बात करता है, किसी बुराई से रोके, तो क्या वो नेगेटिव है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि गलती की निशानदेही और नफ़रत फैलाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी तरह खुशी बाँटने और हर पर्सनल मोमेंट को कंटेंट बना देने में भी बहुत फ़र्क है। अनलकीली आज हमने इन दोनों फ़र्क को मिटा दिया है। हमने क्रिटिसिज़्म को दुश्मनी समझ लिया है और नुमाइश को पॉज़िटिविटी, हर शो ऑफ को पॉज़िटिविटी का नाम दे दिया गया है। हालाँकि इस्लाम में हमें ना ब्लाइंडली किसी की तारीफ़ करना सिखाता है और ना ही ब्लाइंडली किसी के अगेंस्ट जाना। इस्लाम हमें जस्टिस सिखाता है, इस्लाम हमें सच सिखाता है, इस्लाम हमें सेंसिबिलिटी सिखाता है और सबसे बढ़ के इस्लाम हमें एक ही तराजू इस्तेमाल करना सिखाता है, चीज़ों को बैलेंस करना सिखाता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक-ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखे, अल्लाह ताला सबको हक़ सुनने, सच सोचने और बर्दाश्त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरी वीडियो एज़ यूजुअल हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, कुछ लोगों को जो है वो इस पे एतराज़ भी हो जाए। लेकिन मेरी कोशिश सिर्फ़ ये है कि हम अपने फ़ैसले इमोशंस की बेस पर नहीं, बल्कि कुरान और सुन्नत और जस्टिस की बेस पर करें। मैं आज किसी एक इन्फ्लुएंसर के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ और ना ही हर रिएक्शन चैनल का कोई डिफेंस कर रही हूँ। क्योंकि मैं अपने कॉल ऑफ फ़ेल की आकर यहाँ पे गारंटी दे सकती हूँ। मैं अपने कॉल ऑफ फ़ेल के बारे में बात कर सकती हूँ, मैं हर किसी के बारे में नहीं कर सकती। लेकिन जब मुझे जो है वो एक कैटेगरी में जो है वो कहते हैं ना एक दीवार में चुन दिया गया है, तो ज़ाहिर है कि मैं फिर उस पे ही कलेक्टिवली बात करूँगी। लेकिन बात मेरी अपनी ज़ात के हवाले से ही है। क्योंकि अगर कोई रिएक्शन चैनल को झूठा बोले, गिबत कहे, बहतान लगाने, लोगों की इज़्ज़त उछालने या नफ़रत को कारोबार बना ले, तो मैं उसमें भी इस्लाम के हिसाब से बिल्कुल गलत चीज़ है। मैं उसमें कहीं पर भी अपने आप को स्टैंड आउट नहीं करती और ना करना चाहती हूँ। और अगर कोई इन्फ्लुएंसर इल्म, खैर, अखलाक, वालिदैन की खिदमत, तालीम और माशरे की भलाई का पैगाम दे, तो वो भी काबिल एहतराम है। इसलिए आज की मेरी ये डिस्कशन कोई किसी भी अफ़राद के बारे में नहीं है, किसी एक कैटेगरी के बारे में नहीं है, बल्कि असूलों के बारे में है। मैं सिर्फ़ ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या हमारा म्यार 1 है या 2? क्या हम अपने पसंदीदा लोगों के लिए एक ही पैमाना रखते हैं? एक ही हमने जो है उनके लिए कोई चीज़ ऐसी रखी हुई है और जिनसे इख्तिलाफ़ हो उनके लिए दूसरा? अगर ऐसा है तो फिर हमें अपने आप से भी सवाल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि इंसाफ़ करो, यही तकवा के ज़्यादा करीब है। तो आइए आज ना किसी पर्सनैलिटी की वकालत करेंगे, ना किसी से दुश्मनी। आज सिर्फ़ एक मुसलमान की हैसियत से अपने ज़मीर से बात करेंगे, कुरान और सुन्नत की रोशनी में, और खुद फ़ैसला करेंगे इस्लाम हमें किस रास्ते की दावत देता है। सबसे पहले तो ये कि अगर इस्लाम की बात करते हो तो मोनेटाइज़ेशन ऑफ करो। क्या वाक़ई ये इस्लाम का स्टैंडर्ड है? आइए अब इस एतराज़ की तरफ आते हैं जो शायद हर उस शख्स ने सुना होगा जो सोशल मीडिया पर इस्लामी अखलाकी या फिर सोसाइटी की करेक्शन की बात करता है। तो लोग कहते हैं अगर वाक़ई अल्लाह के लिए बोल रहे हो तो फिर पहले मोनेटाइज़ेशन ऑफ करो, फिर इस्लाम की बात करना। पहली नज़र में ये बात बहुत अट्रैक्टिव लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे ये बहुत बड़ा कोई दीनी असूल बन गया है। लेकिन एक मुसलमान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि हम हर बात को कुरान और सुन्नत के तराजू में रख कर देखें, ना सिर्फ़ इमोशनली या सोशल मीडिया के नारों पे यकीन कर लें। मैं यहाँ एक सवाल पूछती हूँ, अगर यूट्यूब से आमदनी हासिल करना ही गलत है, तो क्या ये असूल सिर्फ़ किसी रिएक्शन चैनल के लिए है या फिर हर क्रिएटर के लिए? अगर एक इस्लामी टॉपिक पर बात करने वाला क्रिएटर अपने चैनल से इनकम हासिल करे तो एतराज़, लेकिन अगर कोई क्रिएटर अपनी पूरी फैमिली, अपने बच्चे, अपने वालिदैन, अपनी रूटीन लाइफ़, अपनी शॉपिंग्स, अपने दुःख, अपनी खुशियाँ, इवन कि अपनी आज़माइशें भी कंटेंट बनाकर उसी यूट्यूब से इनकम हासिल करे, तो उस पर कोई सवाल नहीं उठता। क्या ये इंसाफ़ है? मैं यहाँ किसी की नीयत पर बात नहीं कर रही। नीयतों का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। मैं सिर्फ़ असूल की बात कर रही हूँ। इस्लाम का असूल ये नहीं कि जिसे पसंद करो उसके लिए एक कानून बना लो, जिससे इख्तिलाफ़ करो उसके लिए दूसरा। इस्लाम का असूल है जस्टिस।
اگر انکم پر اعتراض ہے تو پھر اعتراض سب پر ہونا چاہیے، اگر انکم خود قابل اعتراض نہیں ہے تو پھر صرف ایک اسپیسیفک طبقے کو نشانہ بنانا بھی درست نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھنا ضروری ہے، اسلام نے کبھی حلال محنت سے کمانے کو برا نہیں کہا۔ اگر ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو فیس لیتا ہے، ایک ٹیچر اگر ایجوکیشن دیتا ہے تو وہ بھی پے لیتا ہے، اگر ایک رائٹر بک لکھتا ہے، ایک آتھر جو ہے ایک بک لکھتا ہے تو اس کی بھی انکم ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کریٹر ایجوکیشن، کریکشن یا کسی بڑی سوشل ایشو پر ڈسکشن کرتا ہے اور یوٹیوب کے جو رولز ہیں اس کے اکارڈنگ کرتا ہے، تو صرف اس بنیاد پر اس کو جو ہے نا اس کی بات کو رد کر دینا کہ وہ شرعی دلیل نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اصل سوال یہ ہے کہ وہ کس چیز سے کما رہا ہے، کس انداز میں کما رہا ہے اور اس کا اثر سوسائٹی پہ کیا پڑ رہا ہے، اور یہی سوال ہر کریٹر سے ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو آپ کو پسند نہیں ہے، جس کے بیک گراؤنڈ سے آپ کو ایشو ہو رہا ہے، جس کے جو دہائی دے رہا ہے کہ مجھے بار بار ایکیوز نہ کرو، اس کو جو ہے نا وہ آپ کے ٹائرے میں کھڑا کر دیں۔ کیا ہم واقعی یہاں پر سوچنے کی بات ہے، کیا ہم واقعی ایک سیم سٹینڈرڈ یوز کر رہے ہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچتے ہیں، جب کسی کریٹر کی ویڈیو کا کوئی ٹاپک ہوتا ہے، امی آئی سی یو میں، ابو کی طبیعت خراب ہے، امی کی قبر پہ گئی ہوں، ابو کی قبر پہ گئی ہوں، میرے بچے کو آٹزم ہو گیا، میرے بچے کو یہ بیماری ہو گئی ہے، میرا بچہ ہاسپٹل پہنچ گیا ہے، یہ کیا ہے؟ آج ہماری زندگی کا سب سے بڑا مشکل دن آ گیا ہے، آج ہم قبرستان جا رہے ہیں، تو کیا ان ویڈیوز پر ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی ہے؟ کیا ان کے اوپر جو ہے ویوز لینے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کیا جاتا؟ کیا ان ویڈیو سے آپ انکم نہیں کرتے؟ اگر ہوتی ہے تو پھر وہی لوگ جو ریئیکشن چینل سے کہتے ہیں پہلے مونٹائزیشن بند کرو، وہ یہ سوال وہاں کیوں نہیں پوچھتے؟ میں پھر کہہ رہی ہوں، میں کسی پر حرام یا حلال کا فتویٰ نہیں لگا رہی ہوں، میں صرف بات کرتی ہوں ان لوگوں کے کانٹینٹ کا ہماری سوسائٹی پر افیکٹ کا۔ لیکن بات اتنی سی ہے کہ اگر رسول ہے تو سب کے لیے ہے، اگر سوال کانٹینٹ کیا ہے تو میرے نزدیک بات یہ ہے کہ آمدنی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ چیز نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ ہم کس چیز کو کانٹینٹ بنا رہے ہیں۔ کیا ہم ایجوکیشن ڈسٹریبیوٹ کریں، لوگوں کو کچھ ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو کچھ سکھا رہے ہیں، ایڈ سٹ سٹا کے پھڑ پھڑا کے اے پالو او پالو اے کما لو اے کر لو، یہ کر دیا وہ کر دیا، فلاں جگہ چلے گئے فلاں جگہ سے آگے، یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آج ہر ایک جو ہے وہ دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے یہی کر رہا ہے۔ تو کیا ہم اس میں اچھے اخلاق کی دعوت دے رہے ہیں، یا ہم ہر ایموشنل مومنٹ کو بھی ویو اور انگیجمنٹ کا ذریعہ بنا رہے ہیں؟ یہ صرف انفلوئنسر سے نہیں ہے، یہ ریئیکشن چینل سے بھی ہے، سب سے ہے۔ اگر کوئی ریئیکشن چینل صرف نفرت، کرٹیسزم، ہیوملیشن اور پرسنل اٹیکس سے ویوز لیتا ہے تو وہ بھی اسی طرح قابل تنقید ہے۔ لیکن اگر کوئی کریٹر کسی غلط ٹرینڈ کی نشاندہی کرتا ہے، دلیل دیتا ہے اور اصلاح کی نیت سے گفتگو کرتا ہے، تو صرف اس کی آمدنی کو، اس کی بات کو بنیاد بنا کر اس کی پوری بات رد کر دینا، کیا انصاف ہے؟ ایک لمحہ سوچئے، ہم سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ ہم سے شاید یہ نہیں پوچھے کہ یوٹیوب پر مونیٹائزیشن آن تھی یا آف تھی، لیکن وہ ضرور پوچھے گا تم نے اپنی زبان کس مقصد کے لیے استعمال کی، تم نے اپنے کیمرے کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا، تم نے لوگوں کو کس طرف بلایا، اللہ کی طرف یا صرف اپنی شہرت اور دنیا کی طرف؟ یہ سوال انفلوئنسر سے نہیں ہوگا، یہ سوال صرف ریئیکشن چینل سے نہیں ہوگا، یہ سوال مجھ سے بھی ہوگا اور آپ سے بھی ہوگا۔ اس لیے آج میں یہاں کسی کی نیت کا فیصلہ نہیں کری، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں ایک ہی جیسا جو ہے ترازو استعمال کرنا ہوگا، ایک ہی سٹینڈرڈ یوز کرنا ہوگا، ورنہ ہم انصاف کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ اب نیکسٹ جو چیز آتی ہے وہ یہ کہ انفلوئنسر تو پازیٹیوٹی پھیلاتے ہیں جبکہ ریئیکشن چینل صرف نیگیٹیوٹی، کیا واقعی ایسا ہے؟ آئیے اب اس چیز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میری نظر میں یہ پہلے اعتراض سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے لوگوں کو خوشیاں انفلوئنسر پھیلاتے ہیں، پازیٹیوٹی دیتے ہیں، صرف ریئیکشن چینلز نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں۔ تو سٹارٹ میں تو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اس کو ایموشن سے نکل کر ایک منٹ کے لیے سوچتے ہیں آخر پازیٹیوٹی کی تعریف ہے کیا؟ کیا ہر وہ چیز پازیٹیو ہے جس میں لوگ ہنس رہے ہوں؟ کیا ہر وہ چیز پازیٹیو ہے جس میں خوبصورت گھر ہو، مہنگی گاڑیاں ہو، برانڈڈ کپڑے ہوں، روز نئی شاپنگ ہو، روز نئی آؤٹنگ ہو، روز نئی کوئی گڈ نیوز ہو؟ کیا ہر وہ شخص نیگیٹو ہے جو معاشرے کی کسی بھی غلطی کی نشاندہی کرے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ایک استاد بھی نیگیٹو ہے کیونکہ وہ طالب علم کی، ایک اسٹوڈنٹ کی غلطی بتاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر بھی نیگیٹو ہے کیونکہ وہ بیماری کو ڈائگنوز کرتا ہے۔ ایک جج بھی نیگیٹو ہے کیونکہ وہ جرم کی نشاندہی کرتا ہے، اور ایک عالم دین بھی نیگیٹو ہے کیونکہ وہ گناہ سے روکتا ہے۔ کیا باقی ہم ایسا مانتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسلام صرف گڈ نیوز نہیں دیتا، تنبیہ بھی کرتا ہے، روکتا بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بشیر بھی فرمایا اور نذیر بھی، یعنی خوشخبری سنانے والا بھی اور خبردار کرنے والا بھی۔ اگر صرف اچھی اچھی باتیں کرنا ہی پازیٹیوٹی ہوتی تو پھر قرآن میں برائی، ظلم، تکبر، جھوٹ، دھوکہ، غیبت اور فتنوں کے بارے میں اتنی سخت رکاوٹیں کیوں ہوتی، اتنے سخت وہاں پر کوشنز کیوں ہوتی؟ کیونکہ اسلام حقیقت سے آنکھیں بند کرنا نہیں سکھاتا، اسلام حقیقت کا سامنا کرنا سکھاتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کا ایک عظیم اصول ہے۔ وہاں پر کسی نے یہ نہیں بولا کہ آپ جو ہے وہ کس بیک گراؤنڈ سے ہیں اس کو پہلے مینشن کریں، آپ کیوں ایسی بات کر رہی ہیں، اس بیک گراؤنڈ میں ایسے تو بات نہیں ہو سکتی ہے، اس بیک گراؤنڈ کوئی کیٹیگرائز نہیں کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے قریش کے کتنے بڑے قبیلے سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی جگہ سے جو ہے وہ بھیجا تاکہ لوگوں کی وہ اصلاح کر سکیں، اور ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں کہ ہم کسی چیز سے کمپیریزن کر سکیں۔ سوچنے کی یہ بہت اہم بات ہے۔ اب اسلام کا ایک بہت بہت جو ہے نا سمجھانے والی جو چیز ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، لیکن اس کے بھی اپنے جو ہیں وہ کچھ طریقے ہیں، اصول ہیں، یعنی دنائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، جسٹس کے ساتھ، ٹروتھ کے ساتھ اور کرٹیسی کے ساتھ۔ اگر کوئی شخص کسی غلط ٹرینڈ کی آئیڈینٹیفیکیشن کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں تو صرف کرٹیسزم کی وجہ سے اسے نیگیٹو نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ اگر وہی شخص کوئی جھوٹ بول رہا ہے، کسی کو ہیومیلیٹ کر رہا ہے، گالی نکال رہا ہے، ایکیوز کر رہا ہے، تو وہ یقیناً غلط ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز آ جاتی ہے کہ
جب ایک بندہ سامنے دیکھ کر ایک کانٹینٹ پہ بات کر رہا ہے اس پہ تو بات ہوگی، لیکن اس کو جو ہے اپنے پاس سے اس کے اوپر باتیں لگا دینی چاہیے اور وہ اس طرح سے کی جائیں کہ وہ حقیقت کا گمان ہو، تو بتائیے اس کو بہتان نہیں کہا جائے گا؟ اور اگر جس پہ لگایا جا رہا ہے وہ اس کو برا لگ رہا ہے اور وہ حقیقت نہیں ہے، تو کیا لگانے والا اور اس کو سامنے رکھنے والا کیا اس چیز کا رسپانسیبل نہیں ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اب یہاں پر آ جاتے ہیں پازیٹیوٹی کے دعوے کو بھی پرکھ لیتے ہیں۔ میں یہاں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، اگر کوئی کریٹر روزانہ ایسی زندگی دکھائے جسے دیکھ کر ہزاروں لوگ ہی اپنے گھر سے ناخوش ہونے لگیں، اپنی بیوی یا شوہر کا دوسروں سے کمپیریزن کرنے لگیں، اپنے بچوں پہ غیر ضروری پریشر ڈالنا شروع کر دیں، یا ہر وقت یہ محسوس کریں کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے یا کچھ کمی رہ گئی ہے، تو کیا صرف اس لیے وہ کنٹینٹ پازیٹیو کہلائے گا کہ اس میں سب لوگ مسکرا رہے تھے؟ یہ سوچنے کی بات ہے اور لمحہ فکری ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہر فیملی ویلاگ یا ہر لائف سٹائل ویڈیو غلط ہے، ہرگز نہیں۔ بہت سے لوگ اچھا کنسٹرکٹیو اور ڈگنیٹی کے ساتھ کانٹینٹ بھی بناتے ہیں، لیکن ہر کریٹر کو خود سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے، کیا میرا کانٹینٹ لوگوں میں شکر اور صبر پیدا کر رہا ہے یا حسرت؟ کیا میرا کانٹینٹ لوگوں کو اللہ کے قریب کر رہا ہے یا دنیا کی دوڑ میں مزید دھکیل رہا ہے؟ اور اب ریئیکشن چینلز کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر کوئی ریئیکشن چینل ہر وقت لڑائی تراش کرے، لوگوں کی تذلیل کرے، کلک بیٹ آپ کے تھم نے لو، آدھی معلومات پر پورا فیصلہ سنا دیا جائے یا ہر موضوع کو نفرت میں بدل دیا جائے، تو وہ بھی یقیناً معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایسے کانٹینٹ کا میں کسی طرح سے بھی ڈیفینس نہیں کروں گی، چاہے وہ میرا اپنا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اسلام جسٹس کا دین ہے، اندھی حمایت کا نہیں۔ اصل میں معیار کیٹیگری نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس چیز کے اثر کو یاد رکھیں۔ انفلوئنسر ہونا نیکی کی ضمانت نہیں، اور ریئیکشن چینل ہونا برائی کی ضمانت نہیں۔ دونوں میں اچھے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور غلطی کرنے والے بھی۔ اسلام کبھی لیبلز کی بنیاد پر ڈیسیژن نہیں کرتا، اسلام آپ کے ایکشنز کو دیکھتا ہے۔ اس لیے سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انفلوئنسر یا ریئیکشن چینل، بلکہ سوال یہ ہونا چاہیے کیا یہ سچ بول رہا ہے، کیا یہ انصاف کر رہا ہے، کیا یہ کسی کی عزت پامال تو نہیں کر رہا، کیا یہ لوگوں کے دلوں میں خیر پیر پیدا کر رہا ہے، کیا اس کا کانٹینٹ سوسائٹی کے لیے کریکشن ہے یا پھر ڈسٹریکشن ہے۔ یہی اصل سٹینڈرڈ ہے۔ اور اب ایک بات جو شاید ہم بھول گئے ہیں کہ آج کل کچھ لوگ ہر تنقید کو ہیٹ کہتے ہیں۔ ہر تنقید ہیٹ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی فادر اپنے بچے کو غلطی سے روکے گا، کیا وہ ہیٹ ہے؟ اگر کوئی اسٹوڈنٹ کو کوئی ٹیچر اپنے غلط چیز سے روکے گا تو کیا وہ ہیٹ ہے؟ اگر کوئی اسکالر کسی گناہ سے منع کرے تو کیا وہ ہیٹ ہے؟ نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کریٹر دلیل اور تحقیق اور ادب کے ساتھ کسی بھی ٹرینڈ پر سوال اٹھاتا ہے تو اس کا جواب دلیل سے دیا جانا چاہیے، نہ صرف یہ کہہ کر کہ تم نیگیٹو ہو۔ اور یہ آج کل تمام ریئیکشن چینل جو ہیں وہ بند ہو جانے چاہیے، یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کیا ہر کریٹر کو پھر اپنا چینل نہیں بند کر دینا چاہیے؟ پھر یہ جن کو پازیٹیوٹی کا ٹیگ لگایا ہوا ہے، ان کو نہیں بند ہونا چاہیے؟ ان کو شتر بے مہار چھوڑ دینا چاہیے؟ ان کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی چاہیے؟ آج کل تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے کیسے آ گئی اور اس نے کیسے شروع کر دیا، یہ ٹھیکیدار ہے، یہ فلاں ہے۔ اگر کوئی اسلام کا ٹھیکیدار نہیں ہے تو جو آپ جس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیا یوٹیوب کے ٹھیکیدار ہیں، سوشل میڈیا کے ٹھیکیدار ہیں؟ اور آپ دوسرے بندے کو نیچا دکھانے کے لیے آپ اسلام کو اس بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جو اسلام کی بات کرتا ہے کیا وہ ٹھیکیدار ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ اب صرف بات اتنی سی ہے کہ اگر ریئیکشن چینل سب بند کر دیے جائیں تو پھر صرف انفلوئنسر رہ جائیں گے، تو کیا معاشرہ خود بخود ایک ایگزامپل بن جائے گا؟ یقیناً نہیں، کیونکہ مسئلہ کیٹیگریز کا نہیں ہے، ناموں کا نہیں ہے، کردار کا ہے۔ اور اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، شخصیت نہیں اصول، جذبات نہیں عدل، شہرت نہیں تقویٰ۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے پر لیبل لگانے کی بجائے اپنے کانٹینٹ کا بیٹھ کے کیتھارسس کرنا چاہیے، انالیسس کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھے گا کہ ہم کس کیٹیگری کے کریٹر تھے، وہ یہ دیکھے گا کہ ہم نے سچ کا ساتھ دیا یا نہیں، انصاف کیا یا نہیں، اور ہمارے الفاظ نے لوگوں کو خیر کی طرف بلایا یا شر کی طرف۔ اب میں یہاں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں جس کا جواب شاید ہمیں دوسروں کا نہیں خود اپنے آپ کو دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زبان دی، قلم دیا، سوچ دی، اور آج کے دور میں بہت سے لوگوں کو ایک اور چیز بھی دی ہے، یعنی لوگوں پر انفلوئنس کرنے کی طاقت۔ سوشل میڈیا صرف ایک ایپ نہیں رہا، یہ ایک طاقت ہے، یہ ایک امانت ہے، اور ہر امانت کی طرح اس کا بھی حساب ہوگا۔ آج لاکھوں لوگ کسی کریٹر کی ایک بات سے متاثر ہوتے ہیں، کبھی ڈریسنگ سے، کبھی سوچ سے، کبھی لائف سٹائل سے، کبھی رشتوں کے نظریے جو ہیں وہ اس چیز میں بدل جاتے ہیں، اور کبھی دین کے بارے میں رائے تک بھی بدل جاتی ہے، استغفر اللہ۔ اسی لیے سوال یہ نہیں ہے کہ ہم کتنے ویوز لے رہے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا ہر چیز دکھانا ضروری ہے؟ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر کوئی لمحہ ریکارڈ نہ ہو تو جیسے وہ ہوا ہی نہیں۔ کھانا کھایا کیمرہ، گفٹ ملا کیمرہ، بیمار ہوئے ہاسپٹل گئے کیمرہ، بچہ روئے کیمرہ، بچے کو تکلیف ہے کیمرہ، بچہ ہنس دے کیمرہ، بچہ پیدا ہوا کیمرہ، بچے کا جو ہے وہ سٹارٹ ہوا کام وہاں سے کیمرہ، گھر میں کوئی کمپلیکیشنز ہوئی کیمرہ، اللہ نے کوئی بلیسنگ دے دی کیمرہ، اللہ نے کوئی آزمائش دے دی کیمرہ۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا ہر وہ چیز جو دکھائی جا سکتی ہے اسے دکھانا بھی ضروری ہے؟ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں حیا بھی سکھاتا ہے، وقار بھی سکھاتا ہے، اور لمٹس بھی سکھاتا ہے۔ والدین نعمت ہے، کانٹینٹ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ذرا سوچئے، والدین کی خدمت ایک عبادت ہے، لیکن ہر خدمت کیمرے کے لیے ہونے لگے تو ہمیں رک کر خود سے سوال ضرور کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ والدین کے ساتھ ایک تصویر یا ایک خوشی شیئر کرنا غلط ہے، لیکن اگر والدین کی بیماری، ان کی کمزوری، ان کی لا علمی، ان کی قبریں، ان کے آنسو، ان کی ہنسی بار بار کانٹینٹ بننے لگے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم انجانے میں ان کی عزت اور ان کی پرائیویسی کو متاثر تو نہیں کر رہے۔ یہ سوال ہر کریٹر کے لیے ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ ٹرسٹ ہیں، پراپرٹی نہیں۔ بچوں کے بارے میں اسلام کا تصور بہت خوبصورت ہے، وہ اللہ کی امانت ہے، ہم ان کے چوکیدار ہیں، ہم کیئر ٹیکرز ہیں۔ اصل چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، ان کے رائٹس ہیں، ان کی رسپیکٹ ہے، ان کا فیوچر ہے۔
آج ایک چھوٹا بچہ اپنی مرضی بھی نہیں بتا سکتا، لیکن اس کی ہر ہنسی، ہر وہ بچہ جو اپنی مرضی نہیں بتا سکتا، اس کی ہنسی، اس کا رونا، اس کی سزا، اس کی بیماری لاکھوں لوگوں کے سامنے رکھ دی جاتی ہے. کس چیز کے لیے؟ ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے؟ میں نام نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن ایک بڑی مثال ابھی یہ چیزیں فیملی سامنے آ رہی. یہ اپنے بچے کو جس طرح لوگوں کے سامنے دکھا رہے ہیں، کیا ضروری تھا کہ یہ چیزیں دکھائی جاتی؟ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہر ماں باپ جو ہے اپنی اولاد کے لیے بہت اچھا کرتے ہیں. وہ بچہ جو اب جو ہے وہ بڑا ہو رہا ہے، اس کی ایون قد پر لوگ باتیں اٹھا رہے ہیں، لوگ اس کی ایج کے بارے میں نہیں بات کر رہے، اس کی ہائٹ دیکھ کے، اس کی فزیک دیکھ کر باتیں کر رہے ہیں، اور پھر ماں باپ بیٹھ کے جسٹیفیکیشنز دے کے لوگوں کو جو ہے کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب آپ نے غلط کر دیا. بھائی لوگوں نے غلط نہیں کیا، بات آپ غلط کر رہے ہیں. آپ اپنے بچے کو کیوں لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں؟ پھر بچی اگر نوشنز دکھا رہی ہے تو وہ بھی جو ہے لوگوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا ہے. اس میں لوگوں کی غلطی ہے یا آپ کی غلطی ہے؟ اگر بہنیں اکٹھی ہو گئی ہیں، یہ پلوشا اور اس کی بہنیں آج کل اکٹھی ہوئی ہیں، لوگوں کے سامنے مل رہی ہیں، بیٹھ رہی ہیں، چلو ایک ایسا ہو گیا کہ آپ نے ایک ایونٹ دکھا دیا، بہنیں آ گئی، مل رہی بہنیں سب کچھ کر رہی، لیکن کنٹینیوسلی تینوں چینل سے ایک ہی چیز ٹھا ٹھا باں باں کرتے وہ اسٹار پلس کے ڈراموں کی طرح آ رہی ہے. اس میں کیا پازیٹیوٹی ہے؟ کہ مطلب اب کسی کی بھی بہنیں آئیں گی، اب وہ شائم گلیم کو دیکھ لیں، وہ بھی آئی، وہ بھی اسی طرح سے اپنی جو ہے وہ فیملی کو شیئر کر رہی ہے. اب ہر مومنٹ جو اس طرح سے شیئر کرے گا وہ سوشل بھی نظر آئے گا. جو نہیں دکھا رہا اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ تو یوٹیوب پہ اتنے بزی ہیں، آپ کی سوشل لائف نہیں ہے، آپ اس پہ کیسے کرتے ہیں، مینج کیسے کرتے ہیں؟ آپ ان سے پوچھیں یہ کیسے مینج کرتے ہیں. بات اتنی سی ہے کہ پھر آپ دونوں طرف ایک ہی طرح سے جو ہے نا وہ ترازو رکھ کے بات کریں. تو اب اتنی سی چیز ہے کہ جو بچے بیمار ہیں، جن کو نہیں پتا وہ تو اپنی جگہ رہ گئے، جن بچوں کو پتا ہے ان کی آج کل تو بچوں کا یہ حال ہے کہ ان کو کچھ کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہماری بات نہ کریں، آپ نے جو بات کرنی ہے آپ وہ اپنی کریں، ہمیں کسی کے سامنے نہ لائیں، ہمیں اب یہ جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، آپ ان کو کیا کر رہے ہیں؟ ان کو جن کو کیمروں کا عادی بنا رہے ہیں ان کو کیا کر رہے ہیں؟ ان کی پریویسی لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ جسٹیفائڈ چیزیں ہیں؟ اگر یہی بچہ 15 سال بعد کہے کاش میری زندگی کے وہ مومنٹس پوری دنیا نے نہ دیکھے ہوتے، تو اس کا جواب کسی کے پاس ہوگا؟ یہ کوئی لیگل ایشو نہیں ہے صرف، یہ اخلاقی اور دینی رسپانسبلٹی بھی ہے. اصلاح کرنا اور رسوا کرنا دونوں میں فرق ہے. یہ بات میں خاص طور پر سب لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد کریکشن ہے تو پھر ہماری زبان بھی جو ہے نا کریکشن والی ہونی چاہیے. ہمارا پرپس بھی لوگوں کو سوچنے پر مجبور کرنا ہے، تو پھر ہمیں گالی، تمسخر، تذلیل اور کردار کشی سے بچنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کے اسوا حسنہ کو دیکھنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی کریکشن کی لیکن ان کی ہیوملیشن نہیں کی. آج ریئیکشن چینل سے تو یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے، لیکن پھر آپ سب سے پہلے خود تو ایگزامپل بنے. آپ جب خود بیٹھ کے ایک بڑے مزے سے آنا اور ایک آپ نے کوئی پوائنٹ پکڑا ہوا ہے جہاں آپ بیٹھ کے لوگوں کی تذلیل کر دیں، اور پھر یہ کہیں کہ آپ اب انتظار کریں کہ آپ کے چینج ہونے کے بعد جو ہے وہ لوگ آپ کو کس طرح آپٹ کرتے ہیں، کس طرح ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتا ہے، تب تک آپ کو وہ 1.5 مار 4.5 کرتے جا رہے ہیں، تو آپ اپنی کنسسٹنسی سے ان کو برداشت کریں. از اٹ جسٹیفائڈ؟ از اٹ جسٹس؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برائی کی نشاندہی کی لیکن جسٹس کے ساتھ. ایسا نہیں ہے میں بھی اگر جو ہے وہ آگے سے بیڈ لینگویج سٹارٹ کر دوں، میں بھی برا بلا کہنا شروع کر دوں، کیا فرق رہ جائے گا؟ لہٰذا کوئی بھی چینل اگر صرف کسی کی ویوز کے لیے کسی کی عزت اچھالتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو وہ بھی اسی غلطی کا شکار ہے جس پر دوسروں کو وہ کرٹیسائز کرتا ہے. اور انفلوئنسر سے بھی ایک بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے، اگر آپ واقعی پازیٹیوٹی پھیلانا چاہتے ہیں تو کیا پازیٹیوٹی صرف خوبصورت منظر دکھانے کا نام ہے، یا پھر پازیٹیوٹی یہ ہے کہ لوگوں میں صبر شکر پیدا کرو، لوگ والدین کی خدمت کریں، لوگ رشتوں کی قدر کریں، لوگ جھوٹ دکھاوے اور فضول مقابلہ بازی سے بچیں، لوگ اللہ کو یاد کریں. اگر آپ کا کانٹینٹ ان چیزوں کو مضبوط کرتا ہے تو یقیناً یہ قابل تعریف چیز ہے. لیکن اگر ہمارا کانٹینٹ لوگوں کو ہر وقت دوسروں کی زندگی سے اپنا کمپیریزن کرنے پر مجبور کرے، ہر ایموشنل مومنٹ کو پروڈکٹ بنا دے، پھر ہمیں یہاں پر رک کر اپنا انالیسس کرنے کی بڑی شدت سے ضرورت ہے. اصل مسئلہ ریئیکشن چینل یا انفلوئنسر نہیں ہے. مجھے لگتا ہے ہم سب نے اس ساری چیز کو ایک غلط ڈائریکشن دے دی ہے. بحث نہیں ہونی چاہیے کہ کون انفلوئنسر ہے اور کون ریئیکشن کریٹر. بحث یہ ہونی چاہیے کون اللہ کے سامنے اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے، کون جسٹس کر رہا ہے، کون لوگوں کی عزت کا خیال رکھ رہا ہے، کون اپنی پار کا صحیح استعمال صحیح ڈائریکشن میں کر رہا ہے. یہی سوال اصل ہے. یاد رکھیے سوشل میڈیا ایک دن ختم ہو جائے گا، یوٹیوب بھی شاید نہ رہے، سبسکرائبرز بھی نہ رہے، ویوز بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک چیز کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمارے اعمال کا ریکارڈ. ہر لفظ، ہر ویڈیو، ہر تھمبنیل، ہر ٹائٹل اور ہر کمنٹ، ہر نیت اللہ کے سامنے موجود ہوگی. اس دن نہ انفلوئنسر ہونے کا فائدہ ہوگا، نہ ریئیکشن چینل ہونے کا. صرف سچ، عدل، اخلاص اور تقوی کام آئیں گے. اس لیے آج بھی وقت ہے ہم دوسروں سے پہلے اپنا احتساب کریں، کیونکہ اصلاح ہمیشہ اپنے آپ سے شروع ہوتی ہے. میں آپ سے اور سب سے پہلے خود اپنے آپ سے چند سوال پوچھنا چاہتی ہوں. جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیا وہاں ہم سے پوچھا جائے گا تم انفلوئنسر تھے یا ریئیکشن چینل؟ نہیں. کیا یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کسی کو سپورٹ کی یا کسی کے اگینسٹ گئے؟ نہیں. کیا یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کو سپورٹ کی تو کیا وہ صحیح تھا، یا تم نے فلاں پہ جو ہے بل شٹ کیا وہ ٹھیک تھا؟ کیا ہم سے پوچھا جائے گا تمہارے کتنے سبسکرائبر تھے؟ نہیں. کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا تمہارے کتنے ویڈیوز وائرل ہوئے؟ ہرگز نہیں. لیکن ایک سوال ضرور پوچھے گا، تم نے اپنی زبان کہاں استعمال کی، تم نے اپنے قلم کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا، تم نے اپنے کیمرہ کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا، تم نے لوگوں کو اللہ کے قریب کیا یا دنیا کی محبت میں مزید الجھا دیا، تم نے لوگوں میں شکر پیدا کیا یا حسد، تم نے لوگوں کے گھروں میں سکون پیدا کیا ہے یا بے چینی، تم نے کریکشن کی یا صرف تماشا بنایا. یہ سوال مجھ سے بھی ہوگا اور ہر کریٹر سے ہوگا، ہر سپورٹر سے ہوگا.
ایک دوسرے کو لیبل دینا بہت آسان ہے، کسی کو کہنا یہ صرف پیسوں کے لیے بولتا ہے، یہ اپنے بیک گراؤنڈ کو شو آف کر رہا ہے، کسی کی جسٹیفیکیشن کا تماشا بنا لینا، اس کو بار بار اس چیز پہ ٹرول کرنا، یہ کہنا کہ یہ صرف ویوز کے لیے یہ سب کر رہا ہے، یہ صرف نیگیٹیوٹی پھیلا رہا ہے، یہ صرف ڈرامہ کرتا ہے، یہ سب کہنا بہت آسان ہے، لیکن اسلام نے ہمیں دوسرے کے دلوں کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ جو چیز آپ کو دکھائی نہیں گئی اس کے بارے میں آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ کے خیال میں آپ ٹھیک ہیں، لیکن جو چیز سامنے دکھائی جا رہی ہے اس پہ کوئی بات کر رہا ہے وہ غلط ہے، اس کو کٹہرے میں کھڑا کر دینا ہے۔ تو پھر ہم یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم عمل کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے افیکٹس پہ بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن نیت کا حتمی فیصلہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس لیے میں آج بھی یہی کہتی ہوں، اگر کوئی کریٹر چاہے وہ انفلوئنسر ہو یا ریئیکشن چینل، جھوٹ بولتا ہے، ایکیوز کرتا ہے، عزت اچھالتا ہے یا لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو اس پر تنقید ہونی چاہیے۔ اگر کوئی کریٹر خیر، ایجوکیشن، کرٹسی، نالج اور کریکشن کی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو صرف اس کی کیٹیگری دیکھ کر رد نہیں کر دینا چاہیے، ریجیکٹ نہیں کر دینا چاہیے۔ معیار سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے۔ آج کی پوری ویڈیو کا کنکلوژن یہی ایک جملہ ہے، اسلام میں انصاف ایک ہی ترازو سے ہوتا ہے، دونوں سائڈ کے جو بات ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں۔ اگر مونیٹائزیشن پہ اعتراض ہے، اگر کسی کے بیک گراؤنڈ پہ اعتراض ہے، کسی کے سامنے نہ آنے پر اعتراض ہے، کسی کو دیکھے بغیر آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو کسی کا اپنی پرسنل لائف کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو دکھانا، بتانا، ان تمام ایموشنز کو غیر ضروری طور پر کانٹینٹ بنانے پر بھی سوال کرنا چاہیے۔ یہ سب کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر جھوٹ، غیبت اور کردار کشی غلط ہے تو یہ ہر کریٹر کے لیے غلط ہے۔ اگر یہ انفلوئنسرز کے لیے کسی سے برداشت نہیں ہوتی تو پھر جو آپ خود ایزیوم کرتے ہیں، ان کے سپورٹرز جو ہیں وہ ویڈیوز بناتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، تو وہ بھی ریئیکشن ہی ہے، تو پھر وہ بھی غلط ہے۔ جس چیز کو آپ کو دکھایا نہیں گیا، آپ اس پہ ایزمپشنز شو کروا رہے ہوتے ہیں، خود سے ساری چیزیں کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو بتائیے کیا وہ غلط نہیں ہے؟ اس کو بہتان نہیں کہیں گے؟ اگر انفلوئنسرز پہ بات کرنا غیبت ہے تو جو ایزمپشنز ہوتی ہیں وہ تو پھر بہتان ہے۔ کیا غیبت جو ہے بہتان سے بڑی چیز ہے؟ ہو سکے تو اس چیز کے اوپر ضرور ریسرچ کریں۔ اور اگر خیر، ایجوکیشن، کریکشن اور کرٹسی کی انویٹیشن قابل تعریف ہے تو وہ بھی ہر کریٹر کے لیے قابل تعریف ہونا چاہیے۔ یہی جسٹس ہے اور یہی اسلام ہے۔ اپنے آپ سے ایک آخری سوال، آج رات سونے سے پہلے اپنے آپ سے صرف ایک سوال ضرور پوچھیے کہ اگر آج یہ میری آخری ویڈیو ہوتی تو کیا میں سیٹسفائیڈ ہوتی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی یا صرف لوگوں کو خوش کرنے کی؟ اگر آج یہ میری آخری پوسٹ ہے تو کیا میں چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن میرے نامہ اعمال میں موجود ہو؟ یہ سوال صرف یوٹیوبرز کے لیے نہیں ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اپنے اعمال کا رات کو سونے سے پہلے ہر عمل کرنے کے بعد یہ چیز ضرور سوچنا چاہیے۔ اور اب میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زبان عطا فرمائے جو سچ بولے مگر ظلم نہ کرے، ایسا قلم عطا فرمائے جو کریکشن کرے، کسی کا مذاق نہ اڑائے، ایسا دل عطا فرمائے جو حق قبول کرے چاہے وہ ہمارے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اور ایسی نیت عطا فرمائے کہ اگر ہم بولیں تو اللہ کی رضا کے لیے بولیں، اور اگر خاموش رہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے رہیں۔ اگر آپ میری کسی بات سے اتفاق نہیں کرتے تو تب بھی آپ کے لیے میرے دل میں بہت رسپیکٹ ہے۔ اختلاف ضرور کریں، دلیل کے ساتھ کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں کریں، پرسنل ایگزمپشنز نہیں، کیونکہ وہ بہتان ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ بہتان کے چکر میں بھی میرے پہ بھی بہتان لگا کر کل کو کوئی کٹہرے میں اللہ تعالیٰ کے کھڑا ہو، کیونکہ جس چیز کا مجھے پتہ بھی نہیں ہوگا تو وہ روز قیامت میرے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک مسلمان کی شان نہیں کہ وہ اختلاف سے ڈرے، بلکہ یہ ہے کہ وہ اختلاف میں بھی انصاف نہ چھوڑے۔ اور میری بھی یہی کوشش رہے گی کہ میں اپنی ہر بات پر، ہر تنقید پر، ہر رائے پر سب سے پہلے اپنا احتساب خود کروں۔ اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے بھی معاف فرمائے، آپ سب کو بھی معاف فرمائے، اور ہم سب کو حق بات کہنے، حق بات سننے اور حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔